MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। लापता और रोपोश सियासी शख्सियात के फरमाइशी इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो PTI के रहनुमा उस्मान डार के इंटरव्यू से शुरू हुआ था, कहा जा रहा था और इस तवक्को का इजहार किया जा रहा था कि शायद ये सिलसिला बहुत दूर तलक जाएगा और दीगर कई शख्सियात के इसी नोयत के इंटरव्यूज़ जो हैं वो आने वाले चंद दिनों में नशर किए जाएंगे। लेकिन यूँ लगता है कि अस्करी ड्रीम कैचर्स प्रोडक्शंस की ये जो फ़खरिया पेशकश है ये शुरू में ही फ्लॉप हो गई है, क्योंकि इस नोयत का दूसरा इंटरव्यू अभी तक सामने नहीं आ सका। बताया गया है कि PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, उनका एक इंटरव्यू गुज़िश्ता दिन रिकॉर्ड किया गया, लेकिन वो इंटरव्यू नशर नहीं किया जा सका। और डिजिटल मीडिया पर इब्तदाई तौर पर ये ख़बरें आईं कि डॉन न्यूज़ के जो एंकर हैं आदिल शाहज़ेब, उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। उनको सदाकत अली अब्बासी जो हैं उन्हें डॉन न्यूज़ के दफ्तर लाया गया था, डॉन न्यूज़ के स्टूडियो में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, लेकिन डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया ने ये इंटरव्यू नशर करने से इनकार कर दिया। ये इंटरव्यू क्यों नशर नहीं हो सका, सदाकत अली अब्बासी को कौन लोग और किस तरह से डॉन के दफ्तर लेकर आए और डॉन की इंतज़ामिया का जो है वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से जो है वो हकीकत क्या है। और सबसे अहम सवाल ये है कि ये जो स्क्रिप्टेड और फरमाइशी नोयत के इंटरव्यूज़ हैं ये राय आमा पर असरअंदाज होते हैं, नहीं होते, किस हद तक जो है वो असरअंदाज होते हैं। तो आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं उनकी बात करते हैं। रावलपिंडी से PTI के रहनुमा हैं और वो जो है वो आप उन्हें रोपोश कहें, आप उन्हें लापता कहें या जो भी कहें, बहरहाल वो मंजर आम पर नहीं थे। और चंद रोज़ पहले उन्होंने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी भी करवाई इत्सादत दहशतगर्दी की अदालत से। और जिस तरह से कामरान शाहिद के प्रोग्राम में उस्मान डार साहब का जो है वो इंटरव्यू नशर हुआ, तो इसी तरह कहा जा रहा था कि जी 2-3 और रहनुमा हैं जिनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड होंगे और फिर नशर किए जाएंगे। उनमें से जो 2 नाम हैं वो एक फ़ारूक हबीब साहब का नाम जो है वो लिया जा रहा था और दूसरा नाम जो है वो सदाकत अब्बासी साहब का था। तो सदाकत अब्बासी साहब जो है उन्हें डॉन न्यूज़ के इस्लामाबाद ऑफिस में लाया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें वीगो डाले पे जो है वो डॉन के दफ्तर लाया गया। वहाँ पे स्टूडियो में उनका एक इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हुआ और इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के हवाले से भी कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की जो कहानियाँ हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं कि जी कोई 15 मिनट का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद उनसे बात नहीं हो रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था, तो ये इंटरव्यू जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। बहरहाल जो भी हुआ, अल्टीमेटली ये जो इंटरव्यू है ये डॉन की इंतज़ामिया ने नशर करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो अफवाहें हैं वो अपनी जगह, लेकिन BBC उर्दू की वेबसाइट पर इस हवाले से एक ख़बर जो शाये हुई है उसमें बाकायदा डॉन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी शाये किया गया है और उसमें बताया गया है कि जी ये इंटरव्यू किस तरह से जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इस ख़बर में कहा गया है कि जी चैनल की इंतज़ामिया के एक जो रुकन है उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि जी डॉन के स्टूडियो में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ सदाकत अब्बासी साहब का, और उन्होंने कहा कि जी इंतज़ामिया ये जायज़ा ले रही है कि ये इंटरव्यू किस तरह रिकॉर्ड किया गया, लेकिन मज़ीद तफसील इस हवाले से डॉन चैनल की इंतज़ामिया ने फ़राहम नहीं की। और कहा गया कि जी इस हवाले से डॉन की जो इंतज़ामिया है उसके वज़ाहती बयान का इंतज़ार किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बात महज अफवाह नहीं रही, इस बात की जो तस्दीक है वो डॉन की इंतज़ामिया ने कर दी है कि सदाकत अब्बासी साहब को उनके दफ्तर में लाया गया, उनके स्टूडियो में इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, लेकिन बावजूद ये इंटरव्यू जो है वो नशर करने से माज़रत कर ली गई। हाँ, अलबत्ता आदिल शाहज़ेब साहब जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, तो उनके हवाले से किसी किस्म की वजाहत सामने नहीं आई। उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो अभी तक मीडिया पर नहीं दिया, इस बात की उन्होंने तस्दीक या तरदीद जो है नहीं की।
ہاں البتہ BBC اردو نے ڈان انتظامیہ کے حوالے سے جو ہے وہ جو موقف شائع کیا ہے اس میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ جی واقعی یہ انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ اب عثمان ڈار کا انٹرویو ہو یا یہ صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو جو شائع نشر نہیں ہو سکا، تو اس حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سلسلہ جو ہے وہ احسان اللہ احسان سے شروع ہوا، اور بعض افراد کا جو ہے وہ اصرار ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے وہ سہولت مرزا سے شروع ہوا تھا، اور یہ بھی باقاعدہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسکرپٹڈ تھا عثمان ڈار والا انٹرویو، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جی سہولت مرزا کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا کنفیشنل سٹیٹمنٹ، وہ بھی جو ہے وہ اسکرپٹڈ تھا۔ تو آج ہم یہ بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ سلسلہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا۔ میرے خیال میں یہ سلسلہ احسان اللہ احسان یا سہولت مرزا سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے۔ یہ سلسلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ پرانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں لال مسجد میں آپریشن کیا گیا، 3 جولائی سے 11 جولائی 2007 تک یہ جو کارروائی ہے یہ جاری رہی، اور اس دوران جب یہ آپریشن ہو رہا تھا تو کئی مواقع پہ وہاں پہ جو محصور طالبات تھیں جو تعلیم کے حصول کے لیے وہاں رہائش پذیر تھیں، کچھ دیر کے لیے آپریشن میں نرمی کی گئی، توقف کیا گیا، اور انہیں یہ موقع فراہم کیا گیا، محفوظ راستہ دیا گیا کہ طالبات اگر چاہیں تو وہ یہاں سے باحفاظت نکل جائیں۔ تو 4 جولائی کو جب جو لال مسجد یا جو مدرسہ تھا اس کی جو طالبات تھیں وہ وہاں سے باہر جا رہی تھیں، تو لال مسجد کے جو خطیب ہیں اور یہ جو مدرسے کے محتمم ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، وہ بھی برقع پہن کے طالبات کے جمگھٹے میں جو ہے انہوں نے وہاں سے فرار ہونے کی اور نکلنے کی کوشش کی، لیکن رینجرز نے مشکوک چال ڈھال کی بنیاد پہ جو ہے وہ انہیں دھر لیا اور گرفتار کر لیا، اور پتہ چلا کہ یہ جو مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں تو ان کا PTV پر انٹرویو نشر کیا گیا، اور وہ انٹرویو بھی اسی طرح سے اسکرپٹڈ تھا جس طرح سے عثمان ڈار صاحب کا باقاعدہ انٹرویو جو ہے وہ پلان کیا گیا۔ جس طرح سے کامران شاہد نے جو انٹرویو کیا عثمان ڈار کا، اس میں آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ اپنی آبائی خاندانی حویلی میں کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ ایک چبوترے پہ کھڑے، اور وہ جب عثمان ڈار کو بلاتے ہیں تو عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ سیڑھیاں پھلانگ کے وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا ظاہر مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ عثمان ڈار جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے، وہ کوئی کسی عقوبت خانے میں نہیں رہے، ان پہ کوئی تشدد جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ تاثر دینے کے لیے جو ہے یہ ساری ڈرامائی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی گئی۔ تو اسی طرح جب مولانا عبدالعزیز کا انٹرویو PTV پہ نشر کیا گیا تو وہاں بھی یہی ہوا کہ مولانا عبدالعزیز کو اسی طرح برقع پہنا کے باقاعدہ TV پر لایا گیا، کیمرہ آن ہوا، اینکر نے انٹرو دیا، اور انٹرو دینے کے بعد جو ہے وہ جب انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو کہ مولانا جی کیا آپ اپنے چہرے پر ڈالا ہوا نقاب جو ہے وہ اٹھائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے، تو اس وقت پھر مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ یوں نقاب اٹھاتے ہیں اور پھر وہ بولنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو باقاعدہ جب یہ عثمان ڈار کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تو مجھے وہی جو انٹرویو ہے مولانا عبدالعزیز صاحب کا اور وہ یاد آ رہا تھا، اور اسی بنیاد پر ہی میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان دونوں انٹرویوز کا جو ڈائریکٹر یا پروڈیوسر ہے وہ شاید ایک ہی ہے، یا ایک ہی سوچ کے حامل جو لوگ ہیں، ایک ہی پروڈکشن ہاؤس کے کم از کم لوگ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو انٹرویو تھا، دلچسپ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بعد میں کسی نے بھی اس کی ذمہ داری لینے سے، اس کی اونرشپ لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لال مسجد کا یہ جو آپریشن تھا تو بعد میں اس معاملے کی تحقیقات کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کے ایک جج تھے جسٹس شہزاد الشیخ، ان کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا، اور جہاں اس جوڈیشل کمیشن نے لال مسجد آپریشن کے دیگر پہلوؤں کے حوالے سے تحقیقات کی، وہاں یہ انٹرویو بھی
اس کمیشن کی تحقیقات کا جو ہے وہ حصہ بنا اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ یہ انٹرویو کس کا برین چائلڈ تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، کس کے کہنے پہ جو ہے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا اور پھر پی ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس وقت یوسف بیگ مرزا صاحب جو ہیں، جو بعد ازاں بہت سے چینلز کے جو ہے وہ ایم ڈی رہے ہیں، ابھی بھی میڈیا میں ہیں اور ایک نجی ٹی وی کے جو ہے وہ ایم ڈی ہیں، تو وہ اس وقت پی ٹی وی کے ایم ڈی ہوا کرتے تھے یوسف بیگ مرزا صاحب۔ تو اس جوڈیشل کمیشن نے یوسف بیگ مرزا صاحب سے جو ہے استفسار کیا، پوچھا بلا کے کہ یہ انٹرویو مولانا عبدالعزیز کا یہ کیسے ریکارڈ ہوا، کس کے کہنے پہ ریکارڈ ہوا اور کس طرح سے جو ہے وہ نشر ہوا۔ تو انہوں نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کے جو سیکٹری انفارمیشن تھے انہیں، یوسف بیگ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور انہیں بتایا کہ اس کے بہت سیریس قسم کے کنسیکوینسز ہوں گے، لیکن سیکٹری انفارمیشن نے ان کے تحفظات کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ یہ انٹرویو چلانا ہے۔ تو یوسف بیگ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پھر ان کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کی گئی اور یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا اور نشر ہوا۔ ہاں البتہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ انٹرویو اس طرح سے ریکارڈ کیا جائے گا کہ برقع پہنا کے مولانا عبدالعزیز کو جو ہے وہ کیمرے کے سامنے لایا جائے گا۔ اچھا، اب سیکٹری انفارمیشن جو تھے انور محمود صاحب تھے، اب انہیں جوڈیشل کمیشن نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ فیصلہ جو ہے کس طرح سے کر لیا، کیا آپ نے یہ فیصلہ اپنے طور پہ کیا؟ تو انہوں نے بھی اس فیصلے کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ سیکٹری انفارمیشن انور محمود صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ انٹرویو چلانا ہے۔ اب ظاہر ہے اگلا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ جی آپ کو کس نے کہا تھا، کہاں سے آپ کو کہا گیا تھا، کیسے کہا گیا تھا؟ تو اس پہ جو انہوں نے جواب دیا وہ بڑا مزیدار ہے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا، سیکٹری انفارمیشن انور محمود صاحب نے، انہوں نے کہا جی مجھے نامعلوم ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس میں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ انٹرویو ریکارڈ کروانا ہے اور چلوانا ہے، اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اب نہ تو جوڈیشل کمیشن نے ان سے پوچھا اور نہ انہوں نے جو ہے وہ بتایا سیکٹری انفارمیشن انور محمود صاحب نے کہ وہ نامعلوم ٹیلی فون کال کرنے والی شخصیت جو ہے وہ کون تھی۔ ظاہر ہے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ سے کون مخاطب ہے اور آپ کو جو وہ حکم دے رہا ہے کیا وہ حکم دینے کی اتھارٹی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت تک آپ کیسے اس کی بات پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے وہ اٹھ کے کہے، آج سیکٹری انفارمیشن کو فون کرے یا ایم ڈی پی ٹی وی کو فون کرے اور وہ کہے کہ جی وہ فلاں بندے کا انٹرویو جو ہے وہ آپ چلا دیں، تو کیا وہ چلا دے گا یا اسے چلانا چاہیے؟ تو اس حوالے سے تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے اور یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا اس کی رپورٹ میں جو ہے وہ کچھ نہیں کہا گیا، اور یوں یہ معاملہ جو ہے وہ آج تک حل نہیں ہو سکا کہ یہ انٹرویو کس کے کہنے پہ ریکارڈ ہوا اور کس کے کہنے پہ چلایا گیا۔ بہرحال یہ سلسلہ جو مولانا عبدالعزیز کے فرمائشی اور سکرپٹڈ انٹرویو سے شروع ہوا تھا، وہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا اور یہ اس کا نقطہ جو ہے وہ آغاز تھا، اور اس کی یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کو جانتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے چل رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے جو کارکن ہیں سولت مرزا، آپ جانتے ہیں کہ انہیں سزائے موت جو ہے وہ سنا دی گئی۔ 17 سال سے وہ بلوچستان کی جیل مچھ میں قید تھے، تو پھانسی کہ وہ منتظر تھے اور انہیں پھانسی دیے جانے سے جو ہے وہ چند دن پہلے ان کا ایک اعترافی ویڈیو بیان جو ہے 2015 میں منظر عام پہ آیا اور ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ نشر ہوا، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ KESC کے ڈائریکٹر شاہد حامد کو انہوں نے قتل کیا اور یہ قتل کرنے کا حکم انہیں MQM کے بانی الطاف حسین نے جو ہے وہ دیا تھا۔ اب یہ جو اعترافی بیان ٹی وی چینلز پہ نشر ہوا، اس پہ بھی سوالات اٹھے کہ ایک قاتل جس کو سزا ہو چکی ہے، جو جیل میں ہے اور پھانسی کا منتظر ہے، تو اس تک کیمرہ کیسے پہنچا، اس کا ویڈیو بیان کیسے ریکارڈ ہوا، کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، کیا پھانسی کی سزا پانے والے ہر قاتل کو جو ہے وہ یہ سہولت میسر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اس انٹرویو کے حوالے سے بھی مختلف سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے۔ اسی طرح بعد میں آپ نے جو ہے وہ دیکھا
کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو سابق ترجمان ہیں احسان اللہ احسان، اب انہیں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا، اور جب وہ تحویل میں تھے افواج پاکستان کے تو ان کا انٹرویو بھی سلیم صافی صاحب نے جو ہے وہ اپنے پروگرام جرگہ کے لیے کیا، اور یہ جیو ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ نشر ہوا۔ اس پر بھی جو ہے وہ کڑی تنقید کی گئی، اور اسی نوعیت کے انٹرویو جو ہے وہ کلبھوشن یادو اور ابھینندن کے حوالے سے بھی، کلبھوشن کو تو باقاعدہ انٹرویو ہوا، البتہ ابھینندن کے جو ہے وہ ویڈیو بیانات جو ہیں وہ منظر عام پر آئے۔ تو یہ ہمارے ہاں کسٹڈی میں، تحویل میں جو فرمائشی اور سکرپٹڈ قسم کے انٹرویوز ہیں ان کا سلسلہ جو ہے اس کی کچھ تھوڑی سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اب یہ سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہوا ہے، اور عثمان ڈار جن کے بارے میں سندھ کے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں انہوں نے خود ایک چینل پہ اعتراف کیا تھا کہ جی انہیں گرفتار کیا گیا ہے، وہ اچانک ایک رات ایک شام نمودار ہوتے ہیں کامران شاہد صاحب کی آبائی خاندانی حویلی پر، اور وہاں وہ اپنا انٹرویو ریکارڈ کرواتے ہیں۔ وہ کہاں سے آئے تھے، وہ کہاں گئے، کیسے آئے، کون لے کے آیا، کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ڈان کے دفتر میں صداقت عباسی صاحب کو لایا جاتا ہے، کون لے کے آتا ہے، کہاں سے لے کے آتا ہے، اور واپس پھر وہ کدھر چلے جاتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن ان انٹرویوز کے حوالے سے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جس طرح پولیس کی تحویل میں موجود کسی شخص کا جو اعترافی بیان ہوتا ہے یا بیان ہوتا ہے اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہوتی، اسی طرح وہ شخص جو روپوش ہے، وہ شخص جو لاپتہ ہے، وہ شخص جو کسی تحویل میں ہے، یا جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ کسی جبر کے تحت وہ یہ انٹرویو دے رہا ہے، اس انٹرویو کی بھی کوئی قانونی اور اخلاقی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہوتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔